प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आए मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा के कलाम में से देखेंगे वाइस की किताब, उसका 5वां बाब है और उसकी हम पहली 5 आयत देखेंगे। भाई शरात पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। जी सर। खुदावंद के जिंदा कलाम में ये लिखा है, जब तू खुदा के घर को जाता है तो संजीदगी से कदम रख, क्योंकि शिनवा होने के लिए जाना अहमकों के से ज़बीहे गुजराने से बेहतर है। आमीन। सर स्टे करांगे थे। लिखा है कि जब तू खुदा के घर को जाता है तो संजीदगी से कदम रख, क्योंकि शिनवा होने के लिए जाना अहमकों के से ज़बीहे गुजराने से बेहतर है। खुदा का कलाम मेरे जो हमें ये बताता है कि अगर हम सुन लेते हैं, अगर हम खुदा के कलाम पर अमल पैरा हो जाते हैं या खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बना लेते हैं, तो फिर हम बहुत बेहतर लोग हैं। खुदा का कलाम हमें बताता है, लिखा है कि शिनवा होने के लिए जाना अहमकों के से ज़बीहे गुजराने से बेहतर है। आज हम खुदा के कलाम में से 2 चीज़ें सीखेंगे। एक, खुदा के कलाम को सुनना, और दूसरा हम मन्नत के ताल्लुक से कुछ देर खुदा के कलाम में से गौर करेंगे। जी पहले हम कलाम की बात कर रहे हैं। शिनवा होने के लिए जाना जो है वो लिखा है कि अहमकों के से ज़बीहे गुजराने से बेहतर है। जो सुनते हैं वो खुदा का कलाम बताता है कि वो बहुत बेहतर लोग हैं, चूंकि वो खुदा के कलाम की रिस्पेक्ट करें। अगर आप किसी की बात सुनते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको ऑनर कर रहे हैं, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। जी सर। जी बिल्कुल। सो इस बात की ये तस्दीक है कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं अगर हम खुदा के कलाम को बेहतरीन तरीके से सुनते हैं। और जो कोई खुदा का कलाम सुनता है, खुदा के कलाम में लिखा है कि वो महफूज हो जाता है। खुदा उसको अपने कलाम की कुदरत से संभाल लेता है। खुदा अपने कलाम की कुदरत से उसे प्रोटेक्शन देता है, उसकी मुहाफ़ज़त करता है। खुदा उसे बहुत सारी चीज़ों से जो है वो बचाए रखता है, क्योंकि वो सुनने वाला शख्स है। नूह ने कश्ती बनाते वक्त बड़ी मुनादी की, बहुत मुनादी की। उसे कहा कि खुदा ने एक बड़ा तूफान बर्पा करना है, तौबा करो और मैं कश्ती बना रहा हूँ। उसने कश्ती जब बना ली, फिर उसने लोग को कॉल की कि आप लोग आओ, लेकिन कोई नहीं आया। जो आगे कश्ती में वो महफूज हो गए, क्योंकि खुदा ने कलाम किया था। खुदा ने नूह से कहा था, नूह ने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया था। उसे खुदा ने कहा था कि तू एक कश्ती बना। खुदा ने उसको उस कश्ती का पूरा स्ट्रक्चर दिया था कि तू उसके अंदर राल लगाना और तू उसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना ताकि जब तूफान आए तो जो कोई मेरी आवाज़ सुने वो बच जाए, वो महफूज हो जाए। सो मेरे जितनों ने खुदा के कलाम की आवाज़ सुनी नूह के वसीला से, वो बच गए। नूह की फैमिली थी और उसमें जानवर थे, परिंदे थे, वो बच गए। और कुछ लोगों ने कहा कि नूह कोई बात नहीं, 1-2 कतरा उन्हें थोड़ी जी पही बारिश बंद हो जानी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़ा तूफान बर्पा हुआ। जिन्होंने नहीं सुना वो तबाही के जो है वो नजर हो गए तबाही की। सो खुदा चाहता है कि हम उसकी आवाज़ को सुन लें। क्राइस्ट ने कहा कि मैं तुम्हें मुजरिम ठहराने नहीं आया, बल्कि मेरा कलाम जो है वो तुम्हें मुजरिम ठहराएगा। लेकिन लिखा कि जब तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद कर देगी। ज़बूरनवीस कहता है कि तेरे कलाम का खुलासा जो है वो सच्चाई है। सो मेरे ज़रूर है इसी में है, हमारी बका इसी में है, हमारी जो है बचत इसी में है कि हम खुदा के कलाम की आवाज़ को सुने। रोमियो के खत में पौलुस कहता है कि ईमान जो है वो सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। पौलुस को इस बात की समझ आ गई। पहले पौलुस नहीं सुनता था, पहले पौलुस जो था उसके अगेंस्ट जाता था, खुदा के लोगों के खिलाफ था। वो खुदा के लोगों को मारता कूटता, उन्हें अजियत देता था। लेकिन जब यीशु से उसका इनकाउंटर हुआ तो फिर उसे समझ आ गई कि अगर हम खुदा के साथ चलेंगे तो ही हम बच जाएंगे। पौलुस को लोगों ने डराया कि वहां ना जाना, वहां तुझे पकड़ के ले जाएंगे, वो तुझे कैदी करेंगे। उससे कहा मेरे दिल को क्यों डराते हो, क्यों मुझे परेशान करते हो? मैं मसीह के लिए बंधने के लिए तो क्या मरने के लिए भी तैयार हूं। सो मुझे बेदिल ना करो, क्योंकि वो खुदा के कलाम के साथ जो है वो पैवस्त हो चुका था। खुदा के कलाम में वो बन गया था, खुदा के कलाम से वो जुड़ गया था। सो मेरे चीजों, जो कोई खुदा को सुनता है वो बच जाता है। आज भी खुदा के खादिम बहुत सारी जगहों पर ऑल्टर कॉल देते हैं कलाम के बाद, लेकिन चंद हाथ जो है वो खड़े होते हैं, और लेकिन वो भी वक्ती आर्जी होते हैं। जैसे ही लोग उस जगह से या उस इबादत गाह से बाहर निकलते हैं तो हर एक अपने अपने ख्याल की तरफ फिर मतवज्जा हो जाता है।
لیکن جو سن لیتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں. سو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کے کلام کے ساتھ محبت کریں, ہم خدا کے کلام کی عزت کریں, ہم خدا کے کلام کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ ہم محفوظ رہیں. اگر آپ خروج کی کتاب دیکھیں, وہاں لکھا ہے کہ جب تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرے گا تو پھر میں کیا کروں گا جی, تیرے بیچ میں سے بیماری میں تیرے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا, اور میں تیرے بیچ میں سے بیماری کو دور کروں گا. میرے جو تو خدا کے کلام پہ کھڑا ہو گیا, کرونا اس کا کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ خدا کا کلام سچا اور برحق ہے. خدا کا کلام جو ہے وہ اٹل ہے. آمین. سو جو خدا کے کلام کے اوپر کھڑا ہو گیا, کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ تم عبادت کرو گے تو میں روٹی پانی پہ برکت دوں گا, میں تیرے بیچ میں سے بیماری کو دور کروں گا. سو خدا کرے گا, کیونکہ خدا نے فرمایا ہے. جی وہی آپ اسی کو آگے پڑھیے گا. احمقوں کے سے ذبیحے گزراننے سے بہتر ہے, اس لیے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ بدی کرتے. بولنے میں جلد بازی نہ کر, اور تیرا دل جلد بازی سے خدا کے حضور کچھ نہ کر. آمین. بولنے میں جلد بازی نہ کر, اور تیرا دل جلد بازی سے خدا کے حضور کچھ نہ کہے. کئی دفعہ ویکھو ویکھی کہ جی شرار صاحب نے کہا ہے تو چلو یہاں چوک دو, لکھا ہے کہ بولنے میں جلد بازی نہ کر. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں ہمیں پریئر وارریئرز چاہیے, کون جو ہے وہ ہمارے ساتھ چین پریئر میں جو ہے شامل ہوگا, رات کے پیروں میں کون اٹھ کے دعا کرے گا. ہمیں سجے کھبے ویکھ کے ایک دوسرے کا ہاتھ تو چالے آ. لیکن خدا کا کلام بتاتا ہے کہ بولنے میں جلد بازی نہ کر. میرے عزیزو, یہ ایک بڑا سنجیدہ فیصلہ ہوتا ہے جسے ہم بہت جلد بازی میں کر جاتے ہیں, کیونکہ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں. آج ہر بندہ جلدی میں ہے, ہر بندہ چاہتا ہے کہ بس فٹافٹ ہی ہو جائے. جی اگر کوئی غریب ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ میری بس غربت جو ہے نا وہ فٹافٹ ختم ہو جائے, کسی طریقے سے میں کوئی شارٹ کٹ ماروں کو میرا جگاڑ لگے اور خدا جو ہے وہ مجھے برکت دے دے, میرے ہاتھ کو خدا کشادہ کر دے. ہم بہت جلدی میں ہیں. اگر کوئی اسٹڈی کر رہا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ فٹافٹ اسٹڈی ہو کے میں اچھی جاب پر, اچھے عہدے پر کہیں پر فائز ہو جاؤں, اور میں جو ہے اپنی زندگی کے معاملات کو بہتر طریقے سے کر سکوں. سو ہر بندہ جلدی میں ہے, لیکن لکھا ہے خدا کے حضور جلد بازی سے کچھ نہ بول. جی سر آگے بڑھنا. کیونکہ خدا آسمان پر ہے اور تو زمین پر, اس لیے تیری باتیں مختصر ہوں. کیونکہ کام کی کثرت کے باعث سے خواب دیکھا جاتا ہے, اور احمق کی آواز باتوں کی کثرت ہوتی ہے. جب تو خدا کے لیے منت مانے تو اس کے ادا کرنے میں دیر نہ کر, کیونکہ وہ احمقوں سے خوش نہیں ہے. تو اپنی منت کو پورا کر. تیرا منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے کہ تو منت مانے اور ادا نہ کرے. آمین. پریز دی لارڈ. میرے عزیزو, لکھا ہے کہ بولنے میں جلد بازی نہ کر. فٹافٹ ہم خدا کے حضور اپنے آپ سے ہی کمٹمنٹ کر لیتے ہیں کہ میں خدا کے لیے ایسا کروں گا. میں گڈ فرائیڈے آئے گا تو میں دیکھ دے دینی پاوے نہ دیتی جاوے. ہم بڑی جلدی بڑی کمٹمنٹس کر لیتے ہیں خدا کے ساتھ کہ ہم ایسے کریں گے, ہم ویسے کریں گے, جبکہ خدا ہمیں کسی منت کے لیے نہیں کہتا. پالوس کہتا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے. خدا منت سے بڑھ کر یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے حضور خالی کر دیں, اپنے آپ کو اس کے حضور پیش کر دیں, اپنے آپ کو اس کے حضور دے دیں کہ خدا تو ہمیں لے لے, تو جس طرح چاہتا ہے ہمارے سے ویسے کام لے, ہمیں اپنی مرضی سے تو شیپ اپ کر, ہماری جو ہے وہ ہمیں اپنی مرضی سے ڈھال لے. لیکن ہم پتہ نہیں کن خیالات میں ہوتے ہیں. ایک بہن تھی تو وہ میں اور بھائی جسٹن گئے ان کے گھر وزٹ کے لیے, چونکہ میرا تھوڑا حافظہ اچھا ہے, میں بھولتا نہیں. جس میں وہاں پہ کال آ گئی, جس میں کا فون کچھ اچھا نہیں تھا, ٹھیک نہیں تھا, اس میں بات اچھے طریقے سے نہیں ہوتی تھی. وہ فٹافٹ بولی, اس نے جب جس میں کا فون دیکھا نا اس نے کہا کہ جس میں آپ کو نا فون لے کے دوں گی. بھول گئی, وہ اس کے ذہن سے نکل گیا. لیکن لکھا کہ جب تو منت مانے تو اس کو پورا کرنے میں جلدی کر. اس سے بہتر تھا تو منت نہ مانتا اگر تو نے ادا نہیں کرنی. تو وہ بھول گئی. جب اس کا ویزا آ گیا, وہ جانے لگی, تو پھر میں کہا یار غلط ہو جانا ہے. پھر میں اس کے گھر چلا گیا. پھر میں نے اس کو یہی آیت پڑھائی. میں نے کہا بہن آپ کو یاد ہے. پھر انہوں نے یو فون کی سم اور ایک 3310 فون جسٹن بھائی کو دیا. کافی پرانی بات ہے. سو کیونکہ ہم انسان ہیں, ہمارا حافظہ ویسے کام نہیں کرتا, ہم بھول جاتے ہیں. ہم کہہ کے تو ہم جو ہے نا مطلب دل سے نہیں چاہ رہے ہوتے کہ یہ ہمارے سے ایسا ہو جائے, لیکن چونکہ ہم انسان ہیں اسی لیے لکھا کہ خدا جو ہے وہ آسمان پر ہے اور تو زمین پر ہے, تیری باتیں جو ہے وہ مختصر ہو, تھوڑا بولو,
بہت زیادہ بول جاتے ہیں کہ میں بھی کر دیں گا، میں بھی کر دیں گا. اچھا بھائی صاحب خدا نے اگر میں نے گڈی دیتی نا تو گڈی میں آتا تو ڈھلی لانی سر. ہر طرح سے میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کروں گا. میں سر خدمت واسطے جدوں تہاڈا دل کرے. پھر کہتے سر ادھر ٹائر نہیں ٹھیک ہے گیا تو نہیں چل سکتی. آپ کو بھائی اس نے تو نہیں کہا، خدا کے خادم نے نہیں کہا کہ بھائی آپ ہمارے لے لو، آپ کو خدا نے دیا آپ کو مبارک ہو. لیکن ہم اپنی والوں بس سر مل لیں دیو میں نیک کری میں تہاڈی سمجھو دن رات جدوں لوڑ ہوئے سر میں حاضر. لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم جو منت مانگیں تو وہ پوری کریں. ہم خدا کے کلام میں سے ایک اور حوالہ دیکھیں گے. ایک شخص کے تعلق سے افتح کے تعلق سے ہم دیکھیں گے. افتح جلادی، اس کو خدا نے کچھ نہیں کہا، اس کو خدا نے قتل نہیں کہا کہ تو کچھ کرنا، لیکن انہوں نے بھی یہی کام کیا کہ اس نے خدا کے حضور خود ہی ایک منت مان لی. جی کتاب کی کتاب ہے، اس کا 11واں باب. یہ سارے پیسج کو ایک ہی دفعہ پڑھ دیں گے سر. 30 تا 40 سے یاد. 11واں باب 30 تا 40 سے یاد خدا کے کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے. کتاب کی کتاب. جلاد کے مصفہ سے بنی امون کی طرف چلا اور افتح نے خداوند کی منت مانی اور کہا کہ اگر تو یقیناً بنی امون کو میرے ہاتھ میں کر دے تو جب میں بنی امون کی طرف سے سلامت لوٹوں گا تو اس وقت جو کوئی پہلے میرے گھر کے دروازے سے نکل کر میرے استقبال کو آئے وہ خداوند کا ہوگا اور میں اس کو سوختنی قربانی کے طور پر گزرانوں گا. تب افتح بنی امون کی طرف ان سے لڑنے کو گیا اور خداوند نے ان کو اس کے ہاتھ میں کر دیا اور اس نے اروئیل سے منیت تک جو 20 شہر ہیں ابیل کرامیم تک بڑی خون ریزی کے ساتھ ان کو مارا. اس طرح بنی امون بنی اسرائیل سے مغلوب ہوئے اور افتح مصفہ کو اپنے گھر آیا اور اس کی بیٹی طبلے بجاتی اور ناچتی ہوئی اس کے استقبال کو نکل کر آئی اور وہی ایک اس کی اولاد تھی، اس کے سوا اس کے کوئی بیٹی بیٹا نہ تھا. جب اس نے اس کو دیکھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا ہائے میری بیٹی، تو نے مجھے پست کر دیا اور جو مجھے دکھ دیتے ہیں ان میں سے ایک تو ہے، کیونکہ میں نے خداوند کو زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا. اس نے اس سے کہا اے میرے باپ، تو نے خداوند کو زبان دی ہے سو جو کچھ تیرے منہ سے نکلا ہے وہی میرے ساتھ کر، اس لیے کہ خداوند نے تیرے دشمنوں بنی امون سے تیرا انتقام لیا. پھر اس نے اپنے باپ سے کہا میرے لیے اتنا کر دیا جائے کہ 2 مہینے کی مہلت مجھ کو ملے تاکہ میں جا کر پہاڑوں پر اپنی ہمجولیوں کے ساتھ اپنے کنوار پن پر ماتم کرتی پھروں. اس نے کہا جا، اور اس نے اسے 2 مہینے کی رخصت دی اور وہ اپنی ہمجولیوں کو لے کر گئی اور پہاڑوں پر اپنے کنوار پن پر ماتم کرتی پھری اور 2 مہینے کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس لوٹ آئی اور وہ اس کے ساتھ ویسا ہی پیش آیا جیسی منت اس نے مانی تھی. اس لڑکی نے مرد کا منہ نہ دیکھا تھا. سو بنی اسرائیل میں دستور چلا کہ سال بسال اسرائیلی عورتیں جا کر برس میں 4 دن تک افتح جلادی کی بیٹی کی یادگاری کرتی تھی. آمین. میرے جو ایک بڑا یہ سورما تھا اور اس نے خدا کے ساتھ عہد کر لیا کہ اگر تم مجھے فتح بخشے، میرے دشمن کو تم میرے ہاتھ میں کر دے اور جب میں فتح پا کر واپس آؤں تو جو میرے گھر سے سب سے پہلے نکلے وہ خداوند کا ہوگا. اس کو میں خدا کے لیے ذوقتی قربانی کے طور پر قربان کر دوں گا. اس کے ذہن و گمان میں نہیں تھا کہ میری ایک بیٹی ہے اور وہی آ جائے گی. دور دور تک انہیں سوچا نہیں سی کہ میری اپنی تھی میرے سامنے آ کے میرے مورے بجے گی. لیکن اس کی بیٹی آ گئی اور اس نے کہا کہ میری بیٹی یہ تو نے کیا کیا، جو مجھے دکھ دیتے ہیں تو بھی ان میں سے ایک ہے. میں نے تو خدا کے حضور منت مانگ لی تھی، لیکن میں اس بیٹی کے لیے بھی اور اسحاق کے لیے بھی خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ خدا پرست لوگوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی خدا کے خوف میں رہتے ہیں. آمین. اسحاق نے بھی کوئی پس و پیش نہیں کی، کوئی اور کو نہیں کیا، چپ کر کے بند گیا. اور اس نے بھی کہا کہ باپ جو تو نے کہا ہے، جیسا تو نے خدا سے کہا ہے تو ویسا ہی میرے ساتھ کر. لیکن میرے جو خدا کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اس لیے لکھا کہ خدا جو ہے وہ آسمان پر اور تو زمین پر ہے، تیری باتیں مختصر ہوں. خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ چلیں، لیکن ہم بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں، بڑی بڑی کمٹمنٹس کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہفتے 2 روزے رہ لیں گے، ہم ایسے کریں گے، ہم ویسے کریں گے، لیکن آہستہ 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 میرے جو ہم لوز ہوتے ہیں. خدا نے جو ہم سے وعدے کیے ہوتے ہیں ہم انہی وعدوں کے آڑے خود آ جاتے ہیں. غلط نہیں کہہ رہے سر میں؟ ہاں جی سر. چونکہ ہم نے اپنی کمٹمنٹ کو لوز کر دیا، خدا بھی پھر اس طرح سے ہمارا سا کام نہیں کرتا. جبکہ ہمیں کیا چاہیے کہ ہم بالکل آرام سے صرف خدا کے حضور آ کے کھڑے ہو جائیں. لے خدا مجھے لے لے، میں چاہتا ہوں. جب نئے ڈرامے میں عید پینتیکوست کے بعد ایک بڑا ریوائول آیا تو لکھا ہے کہ لوگوں نے اپنے گھر بار بیچ کر جو کچھ تھا ان کا وہ رسولوں کے قدموں میں لا کر
رکھنے لگ. رسولوں نے انہیں نہیں کہا تھا لیکن وہ اپنی مرضی سے یہ کام کر رہے تھے کہ تاکہ خدا کا کام جو ہے وہ بڑھے. خدا کے کام کو کرنے کے لیے آپ کو پتا کہ وسائل کی بھی ضرورت ہے, روپیہ پیسہ بھی چاہیے. ابھی بھائی ہو گئے بہاولپور سے تو میرے ظاہر ٹریول کے لیے انہیں پیسے بھی چاہیے تھے. سو خدا کے کام کے لیے روپے پیسے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. لوگ بڑے ایکسائٹمنٹ میں لوگوں نے اپنا سب کچھ بیچنا لے آ کر رسول اللہ نے پیروں چڑھا دینا, اور حنانیہ سفیرہ نے بھی یہ کام کیا. بعد میں پتہ نہیں کیا ہوا ان کو, کہ چل تھوڑی جی راہ لینے کہ کام آن گئے ہیں پچھلے ویلیاں دے وچ, لیکن انہیں پتہ نہیں تھا پچھلا ویلا آنا ہی نہیں. سو اس لیے اگر کوئی کمٹمنٹ کریں آپ خدا سے تو کوشش کریں کہ اسے پوری کریں. میں یہ کہوں گا کہ پہلے کرو ہی نہ, خدا کی مرضی اپنی زندگی میں معلوم کریں. ہم بہت کچھ کر کے بھی کچھ نہیں کر پاتے ہیں تو میرے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک آخری حوالہ ہم دیکھیں گے پھر ہم اسے بند کریں گے. جی نکالیے گا تواریخ کی کتاب, دوسرا تواریخ ہے اس کا 25واں باب, اس کی دوسری آیت خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے. دوسرا تواریخ 25واں باب دوسری آیت. اور اس نے وہی کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک ہے پر کامل دل سے نہیں. آمین. لکھا اور اس نے وہی کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک ہے پر کامل دل سے نہیں. بعض اوقات ہم اپنے ہدیے لاتے ہیں, دیکیاں, آفرنگز, شکر گزاریاں, دیگاں. حنانیہ اور سفیرہ نے بھی یہی کیا کہ بھائی شرافے کر رہے ہیں, بادشاہ بھائی کر رہے ہیں, وہ آنند ہے اپنا لے آ کے سب کچھ خدا سے ضرور رکھ دیتا, ایسے بھی کرنے ہیں. لیکن بعد میں اپنے ہی دل میں کھوٹ آ گیا. اور اس شخص کے تعلق سے بھی لکھا اور اس نے وہی کیا. سم ٹائم ہم سب کچھ وہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم دل سے کریں. ہم محض اپنی سٹیٹس کو شو کرنے کے لیے نہ کریں, اپنی پوزیشن دکھانے کے لیے نہ کریں, بلکہ جو کچھ کرنا ہے ہم خدا کے لیے دل سے کریں. فقی فریسی ایسے ہی کرتے تھے. ابھی ہم نے پڑھا کہ لکھا کہ ایم کو کے سے ذبیحہ گزراننے سے بہتر ہے. وہ جب ہدیہ یا دہی کی لے کے جاتے تھے ہیکل میں تو وہ اپنے آگے ڈھول بجواتے تھے, بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہ خدا کے حضور لے کے جاتے تھے. لیکن اس بیوہ کے تعلق سے لکھا ہے, یسوع نے کہا کہ کس نے سب سے زیادہ ڈالا. بیوہ کا چونکہ کسی کو نظر نہیں آیا تھا لیکن یسوع نے دیکھ لیا تھا. آمین. سو یسوع نے کہا کہ اس نے اپنا سب کچھ جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے دے دیا ہے. سو میرے عزیزو کامل دل سے اگر آپ تھوڑا بھی کر دیں گے نا تو وہ بہت ہے. اور اگر ہم دکھاوے کے لیے یا اپنے سٹیٹس کو شو کرنے کے لیے, اپنی پوزیشن دکھانے کے لیے بہت بھی کر دیں گے تو وہ تھوڑا ہی ہے. آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے, چند لمحات اپنی زندگیوں پر غور کریں گے, کیونکہ ہم نے جب خدا یسوع مسیح کو قبول کیا بہت سی کمٹمنٹس ہم نے کی, ہم کر کے بھول گئے. آج ہم خدا سے کہیں گے کہ خدا تو ہمیں معاف کر, ہمیں بحال کر, ہمیں تو خدا قوت دے, ہماری خدا تو پشت پناہی کر, خدا تو جو ہے ہماری جان کا لنگر ہے. پریز دی لارڈ. میرے عزیزو ہم خدا کے بغیر کچھ نہیں ہے, لیکن خدا کے ساتھ چلیں, خدا سے نہ آگے رہیں نہ خدا سے پیچھے رہیں, خدا کے ساتھ چلیں. ہنوک کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ 365 سال تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. سو خدا کے ساتھ چلیں گے, اس میں ہماری بقا ہے, اس میں ہماری بچت ہے, اسی میں ہماری سلامتی ہے. خدا آپ کو برکت دے.